बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ दरमियानी वास्ते के ज़रिए राब्ते जारी हैं और मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ साहब की हदायत की रोशनी में ये राब्ते जारी रखे हुए हैं और नवाज़ शरीफ साहब ही के अहकामात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून आइंदा चंद दिनों में एक एक्टिव जिसको कहते हैं रोल प्ले करने जा रही है, जिसको आप कहते हैं कि अपनी पूरी की पूरी स्ट्रीट पावर इस्तेमाल करने जा रही है। बहाना क्या है, जवाज़ क्या है कि महंगाई, लेकिन असल टारगेट जो है या असल मौका जो है वो है कि हालात की चाल देखते हुए ये फ़ैसला किया गया है कि इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ कम तीत रख दो। शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद तो नहीं कहना चाहिए, इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हैं अमली तौर पे के ऊपर, और वो दरमियानी वास्तों के ज़रिए राब्ते में हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और वो पिछले 2 दिन से पिंडी में हैं और मुलाकातें कर रहे हैं और कुछ लोगों ने उनको चकलाला के इर्द गिर्द यानी कि इर्द गिर्द पाए गए, वो उनको देखा गया। और फिर जब एक रिपोर्टर हैं आज़ाद सईद साहब, उन्होंने ये वाला जब ट्वीट किया तो बहुत सी पार्टियों के यानी कि इवन के मुस्लिम लीग नून के अंदर के लोगों के कान खड़े हो गए कि पाने की चल रहा। और मेरी भी बात हुई आज़ाद सईद साहब के साथ। मैंने आज़ाद सईद साहब से पूछा हुज़ूर आला कि आपने ये जो ट्वीट किया है इसके आगे पीछे क्या है, सियाको सबाक क्या है, असल कहानी तो दोस्तों। तो वो हंस पड़े और उन्होंने हंस के कहा कि यार कि बात ये है कि ये जो आपके ज़हन में जो बात आ रही है, ये फ़ौरी तौर पर मेरा ट्वीट पढ़ने के बाद बहुत से लोगों के ज़हन में यही वाली बात आई कि वो शायद किसी अहम शख्सियत से जो इस वक्त बड़ी वो क्या कहते हैं जिसको आप कह लें कि इंचार्ज कह लें या कह लें कि जिसको कहते हैं इन पावर, वो वाली कोई इस तरह की पर्सनैलिटी हैं कि या किसी ओहदे के ऊपर बराजमान कोई पर्सनैलिटी हैं जिससे वो उन्होंने मुलाकात की है। जिस तरह मुझे समझ आ गई थी बात को या जो मैं समझ रहा था, यकीनन आप भी वही समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाम नहीं मैं ले रहा, तो उन्होंने ज़ाहिर है उन्होंने भी नहीं नाम लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की बात नहीं है। इनकी जो मुलाकातें हुई हैं वो किसी ऐसे शख्स के साथ हुई हैं जो जिसके राब्ते ठीक हैं और उसके राब्ते हर जगह पर हैं। और उस मुलाकात के बाद उनको भी कहते हैं मुझे बड़े फ़ोन आए, और जो मेरी इत्तला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वो इस वक्त उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, माफ़ी चाहता हूँ पीपल्स पार्टी मुंह से निकल गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालत वो है कि वो जो नहीं होता कि सहमा हुआ बंदा होता है, सहमा हुआ कुकड़, कि जो कोई आहट आती है तो वो कम जाता है कि पता नहीं की हो गया, काम तो नहीं लग गया। तो ऐसे लोगों की हालत ये होती है, कमरे में अंदर बैठे हों तो कोई चाप कदमों की सुनाई देते, एवं खाम खा बूट लगने शुरू हो जाते हैं, ए बूट किसी ने पाए ने, कोई अड्डियां की आवाज़ आ रही है। तो पीटीआई की हालत तो उस तरह की है। ज़ाहिर है कि ये अब काम इस तरह से ही होना है और हालात जो हैं वो मतलब अगर हालात में कहीं पर भी कोई बिगाड़ है तो इसका कोई और कसूरवार नहीं है, कोई इसका जिसको कहते हैं इसका ज़िम्मेदार नहीं है मां सिवाय इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब ने ख़ुद अपने हाथों से चलती हुई साइकिल के पहिए में डंडा दे दिया है, ये जिसको हम कहते हैं मशीन में डंडा कर देना, तो वो डंडा दे दिया है। अच्छी भली उनकी हुकूमत चल रही थी, अच्छे भले मामला चल रहे थे। पाकिस्तान की अपोजिशन जो है वो ख़ुद आपस में ही लड़के थक हार के लेट चुकी थी, तो अब उसके अंदर भी नई जान पड़ रही है क्योंकि इमरान खान साहब ने ख़ुद अपने हथी वो कचोला कर देता है, हर चीज़ को हिला हुलू के रख दिया है। तो अब आज वो जो तकरीर फरमा रहे थे आपने देखी होगी, 12 रबीउल अव्वल के सिलसिला में सीरत पर कॉन्फ्रेंस थी, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी कॉन्फ्रेंस थी, और सीरत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा उन्होंने हर बात के ऊपर बात कर दी, हर इशू के ऊपर। मतलब वहाँ पर वो कैलिबरी फाउंट भी ले आए, वो वहाँ पर जनाब कतरी के ख़त भी ले आए, वो अदालतों का बेड़ा गर्क भी कर बैठे, वो जनाब निज़ाम वो भी कर बैठे, अखलाकियात के वो दर्स दे रहे हैं कि मैं अमेरिका में रहा हूँ, बरतानिया में 20 साल रहा हूँ, वहाँ पर मैंने इन बॉथम के ख़िलाफ़ केस कर दिया, तो ये हो गया वो हो गया। वो कहानियाँ जो वो पिछले 22 साल से हमें सुना रहे हैं, हालांकि वो जानते नहीं हैं कि पिछले 3 साल से पाकिस्तान में उनकी हुकूमत है और वो आज 3 साल बाद
الٹیمیٹلی یہ کہہ رہے تھے میں تو جرنیل بھی چنگے نہیں لبے، جس طرح وہ ان کو کبھی کوئی چیز اچھی نہیں نہ ملی، نہ پارٹی ان کو اچھی ملی، نہ پارٹی ورکر اچھے ملے ان کو، نہ ان کو اپنے وہ کہا کرتے تھے کہ جناب میرے کو تو بڑی وہ ہیں ٹیم ہے پوری کی پوری، ہم یوں آئیں گے اور 100 دن میں پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے، نیا پاکستان کھڑا کر دیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ تیاری نہیں تھی، وہ یہ پریکٹس نہیں تھی، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ تو پوائنٹ یہ ہے، رضی دادا مجھے چھیڑتے ہیں کہ جی یہ تم بات بات کے اوپر کہتے ہو نا کہ جی اس پہ پوائنٹ یہ ہے، تو پوائنٹ کوئی نہیں ہے رضی دادا صاحب، آئی ایم سوری۔ جو وہ بات کہنا چاہ رہے تھے، جو بات باور کروانا چاہ رہے تھے، وہ یہ کروانا چاہ رہے تھے کہ ایک تو یہاں کے اخلاقیات تباہ ہیں پاکستان کی، اور جناب ہم نے اخلاقیات کے اوپر کھڑا کرنا ہے، وہ کارٹون بھی بنائیں گے بچوں کے، وہ بالی ووڈ کی وجہ سے طلاقوں کی ریشو بڑھ گئی ہے، پردہ جو ہے وہ اس کی پردہ کیا ہے کیا نہیں، یہ ایک فلسفیکل بحث ہے، ایک خالصتاً مذہبی بحث ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اسلام میں پردہ اس لیے ہے کہ شادی کا جو ادارہ ہے یا گھر جو ہے یا شادی وہ بچائی جا سکے، تو جو کہتے ہیں دل جلے تو بیٹھے ہوئے سینہ چاک کیے ہوئے، وہ پھر وہ بات کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ اگر یہی پردہ ہی ضمانت ہے تو پھر وہ لوگوں کی 3 شادیاں تو نہ ہوں۔ تو بہرحال یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی عالم دین ہی ان کی بات کے اوپر کوئی بات کر سکتا ہے، مذہبی اسکالر کوئی بات کر سکتا ہے، غامدی صاحب جس طرح کے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں ٹھیک کہہ رہے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ اخلاقی اقدار ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ ریاست کے بگڑے ہوئے کام ٹھیک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لوگ بھوکوں مر گئے، بھوکے مر گئے جناب، وہ وزیر اعظم صاحب کے پاس بتانے کو بھی کچھ نہیں، کہنے کو بھی کچھ نہیں۔ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کول و فیل کی بات کر رہے تھے، اپنے کول و فیل میں اتنا تضاد ہے، اتنا تضاد جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کی پرسنالٹی میں نہیں تھا، اتنا تضاد جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کی پرسنالٹی میں نہیں تھا۔ یہ مجھے تو لگتا ہے کہ دونوں آمروں کی روح حلول ہو کے یہ عمران خان صاحب کے اندر آبسی ہے۔ ضیاء الحق صاحب نے ٹی وی اناؤنسروں سے لے کے ایئر ہوسٹسوں تک دوپٹے اڑا دیے، پردے نافذ کر دیے، لیکن اپنے جو گھر میں وہ پردہ نافذ نہیں کر سکے، اینڈ تک نہیں کر سکے۔ اور ہمارے لیے انڈین فلمیں حرام تھیں، لیکن ان کے گھر پہ جو ہے وہ مہمان بن کے شتروگھن سینہ بھی آیا کرتے تھے، یہ ہم نے منظر دیکھے ہوئے ہیں، یہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو منافقت کا یہ عالم تھا کہ 11 سال اسلام کے نام پر گزار دیے، لیکن اپنے گھر میں وہ اسلام نافذ نہیں کر سکے اور نہ اپنی ذات کے اوپر اسلام نافذ کر سکے۔ پرویز مشرف صاحب کی سیاست جو ہے وہ جو بھی تھی، اس کی کنٹینیوٹی جناب عمران خان صاحب ہیں۔ پرویز مشرف صاحب کی ساری کابینہ عمران خان صاحب کی کابینہ میں شامل ہے۔ تو پوائنٹ اس میں میں پھر واپس لیتا ہوں یہ پوائنٹ۔ تو جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 3 سال بعد اب یہ یاد آ رہا ہے کہ جناب کہ یہ ساری اخلاقی برائیاں اس قوم میں موجود ہیں اور ہم نے یہ اخلاقی برائیاں دور کرنی ہیں، آپ نے انتظامی معاملات ٹھیک کرنے ہیں وزیر اعظم صاحب، جو آپ سے نہیں ہو رہے، اور وہ نہیں ہو رہے اسی لیے جناب اب آپ کے ساتھ آپ کے چاہنے والے آپ کے ساتھ نہیں رہے، آپ کے جو حلیف ہیں وہ آسرا پال رہے ہیں کہ کس وقت ہمیں اشارہ ہو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، تو ہم جو ہے وہ اگلی پرواز پکڑیں۔ ادھر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب وہ ٹیلی فون پر ہدایات دے رہے ہیں، ایک اطلاع کے مطابق جو ہیں مہنگائی کے خلاف جب وہ تحریک چلانے کی بات کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے فون کیا، تو وہ فون سننے کے بعد اپنے جو ان کے قریبی رفقا کار بیٹھے ہوئے تھے ان کا کہا کہ مولانا صاحب دیکھو نا کالی بڑی انہوں طبیعت نا، وہ کہتے ہیں کہ فوراً یہ کام ہو جائے، حالانکہ اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ وہ جو مسلم لیگ نون لیگ نے اسکیم شروع کی ہے ہر یونین کونسل سے 30 بندے اکٹھے کرنے کی منیمم، تو وہ اس کے اوپر ان کا فوکس ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مولانا صاحب کو کہا کہ مولانا صاحب کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو پھر جاندار احتجاج کریں، لوگ اتنے تنگ ہیں، اگر آپ لوگوں کو نکال سکتے ہیں، آپ کی تیاری ٹھیک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ ایک قریب بیٹھے ہوئے لاہور کے ایک رہنما نے، اب یہ کس طرح کے رہنما ہیں یہ پھر کبھی میں آپ کو بتاؤں گا، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لاہور تو اگر تیاری ٹھیک ہو 5 منٹ میں جیم ہو جائے گا لاہور، کیونکہ لاہور یہ تنگ ہی بہت ہے خان صاحب سے، اور جینا دوبر کر دیا ہوا ہے، اور اس سے اچھا بہتر موقع کسی بھی اپوزیشن کو نہیں مل سکتا،
نہ اس طرح اس سے بہتر حالات مل سکتے ہیں جو اس وقت پاکستان کی جو حزب اختلاف کی جماعتیں ان کے پاس جو مواقع ہیں، جو حالات ہیں، جو قدرت نے بنا دیے ہیں، جو عمران خان صاحب کی غلطیوں نے بنا دی ہیں۔ میاں صاحب نے اتفاق کیا اور اٹھا کے فون کیا شہباز شریف صاحب کو کہ شہباز میں تمہاری کوئی کمزوری نہ دیکھوں۔ شہباز نے کہا اوکے پائن، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ شہباز صاحب نے آج پورا جناب وہ اجلاس طلب کر لیا پارٹی رہنماؤں کا، پورے وہ ہند سندھ پنجاب میں، اور وہ سندھ کے سارے لیڈر اکٹھے کر لیے آن لائن، اور پھر وہ ملاقاتیں بھی انہوں نے کی۔ ظاہر ہے کہ بھائی جان کی ہدایت کے اوپر ہی ہوئی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے خلاف ماحول تیار ہو رہا ہے۔ نون لیگ جو ہے وہ میں نے جس طرح کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ پورا ماحول بنا رہی ہے، رابطے بھی ہیں اس کے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن درمیانی واسطے کے ذریعے براہ راست ملنے ملانے سے میرا خیال ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ فی الوقت کترا رہی ہیں۔ شاید یہ مناسب وقت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس موقع نہیں آنا چاہیے۔ وہ دیکھو جی یہ کیا ہو رہا ہے، ہوتا ہی ہے نا، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ وہ تو کھلے عام کہتے تھے کہ یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں بیسکلی پاکستان کے اداروں کو کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی حکومت گرا دیں۔ تو اس لیے اس طرح کی کسی بھی ایسا کوئی جواز عمران خان صاحب کے ہاتھ میں نہیں آنا چاہیے کہ جس سے یہ لگے کہ پاکستان کی جو اپوزیشن ہے وہ کسی سے ساز باز کر رہی ہے، لیکن پالیٹکس ہے، پالیٹکس میں ان احتیاطوں کے ساتھ ہی چلنا ہوتا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون انہی احتیاطوں کے ساتھ چل رہی ہے۔ اور اسی لیے درمیانہ واسطہ، وہ جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ پرویز مشرف والے دور میں ایک درمیانہ واسطہ بریگیڈیئر نیاز تھے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر نیاز، تو اس وقت بھی کوئی ایک ریٹائرڈ صاحب ہوں گے جو درمیان میں پل کا کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں اس وقت پاکستان کی جو ریاست ہے وہ عملی طور پر مفلوج ہے، عملی طور پر مفلوج ہے۔ اور اس کا کریڈٹ، اس کا ڈسکریڈٹ دینا ہو، کریڈٹ دینا ہو، یہ نیکی ہے، بدی ہے، یا کوئی اچھا کام ہے، برا کام ہے، جو بھی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اس کے ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان بذات خود ہیں، ورنہ تقدیر نے اتنا اچھا موقع پاکستان کے کسی وزیر اعظم کو کبھی نہیں دیا کہ ہر دارہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب ٹرک کے اوپر کھڑے ہو کے یہ جو گلہ کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کو اداروں نے جتنا سپورٹ کیا ہے اس سے آدھا بھی ہمیں سپورٹ کرے تو ہم پاکستان کو کلی کر دیں گے، مطلب نان کور کر دیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ کاوشیں، وہ خفیہ ملاقاتیں، وہ جو اس وقت پنڈی میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی ہدایات اور نواز شریف صاحب کے جو رابطے ہیں وہ کیا رنگ لاتے ہیں۔ عمران خان صاحب تو آج میں نے جس طرح پہلے بتایا آپ کو، وہ شکوہ کا نام تھے، میں نے تو جرنیل بھی نہیں چنگے لبے۔ یہ اشارہ تھا ان کا کہ جی کہ ریاست مدینہ میں جو جرنیل، یار ریاست مدینہ میں جرنیل مطلب وہ کس طرح کی بات کرتے ہیں خان صاحب؟ وہ تو والنٹیئر تھے سارے کے سارے، وہ کوئی پروفیشنل آرمی تھوڑی تھی۔ بہرحال یہ پھر ایک مذہبی معاملہ ہو جائے گا، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، وہ تو اور معاملہ تھا۔ اب وہ اس کو جناب وہ مطلب آپ کمپیئر چیزوں کو کریں، اے کو اے سے کمپیئر کریں، اے کو زی سے کمپیئر کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ریاست مدینہ کی مثالیں عمران خان صاحب اس وقت دے رہے ہیں، جب ان کو 3 سال گزر چکے ہیں، نہ وہ ریاست مدینہ بنا سکیں بلکہ اس کی ایک اینٹ بھی نہیں رکھ سکے۔ اور آج اشاروں کنایوں میں وہ میسج دے رہے تھے کہ جناب کے اداروں کے سربراہ اگر جو ہیں وہ صادق اور امین ہوں گے میری طرح تو ادارے ترقی کریں گے، اور پائنجے صادق اور امین آپ ہوتے تو ملک ترقی کر جاتا۔ تو یہ جو شکوہ اور میسج دے رہے تھے کہ ریاست مدینہ میں جو جنرل اچھا کام کرتا تھا وہ ترقی، وہ آگے آ جاتا تھا، یہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے، اس کو سوچیں۔ ہم کہیں گے تو پھر بہت سے لوگوں کو گلہ ہوگا کہ جناب کہ آپ پاکستان کے ریاستی اداروں کو اور پاکستان کے جو آفیسز ہیں، جو مقدس آفیسز ہیں، ان کو آپ جو کہ اسکینڈلائز کرتے ہیں، ان کو آپ ان کی فضول باتیں کرتے ہیں ان سے متعلق۔ آپ اپنے وزیر اعظم کے بارے میں غور کریں کہ وہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ خالد بن ولید کو فارغ کر دیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت خالد بن ولید فارغ ہو گئے تھے۔ پھر اب وہ میسج دوجی باری پھر دے رہے ہیں کہ جناب کہ وہ ریاست مدینہ میں جو جنرل ٹھیک کام کرتا تھا وہ آگے جاتا۔ کون ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے سر؟ ذرا اس پر کھل کے بتا دیں، یہ اشاروں کنایوں میں کیا میسج کر رہے ہیں؟ تو یہ میرا خیال ہے یہ ریاست کے خلاف بات جاتی ہے، ریاست کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے اپنی پالیٹکس اور اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے۔ میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں پھر زیادہ بات کروں گا تو پھر جناب وہ ٹینشن شروع ہو جائے گی، مجھے بھی ٹینشن لگ جائے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔